बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेसन है सूरह कहफ की आयत नंबर 45। तो सबसे पहले हम लफ्ज़ी तर्जमा देखेंगे, फिर उसके बाद हम हर आयत की तफसीर देखेंगे। वाह और इदरिब बयान कीजिए लहुम उनके लिए मसलन हयात दुनिया मिसाल दुनिया की ज़िंदगी की कमाइन जैसे पानी अंज़लनाहु उतारा हमने उसे मिनस समाई आसमान से फख्तलता फिर मिल गया बिही साथ इसके नबातुल अर्द ज़मीन की नबातात फ़अस्बहा तो हो गया हशीमन भूसा तज़रूहु उड़ाती हैं उसे अर्रियाहु हवाएं वकाना और है अल्लाहु अल्लाह ताला अला ऊपर कुल्ली शैइन हर चीज़ के मुक़तदिरा कादिर। अब यहाँ पे आयत नंबर 45 में अल्लाह ताला इंसानों के लिए दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल समझा रहे हैं। और अल्लाह ताला का अंदाज़ कुरान में ऐसे है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को मिसालों के ज़रिए से बहुत समझाते हैं, क्योंकि इंसान को जो चीज़ वैसे समझ नहीं आती, अगर उसे किसी मिसाल के साथ कंपेयर करके समझाया जाए तो वो चीज़ इंसान को जल्दी समझ आती है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इन लोगों के लिए दुनियावी ज़िंदगी की मिसाल बयान कीजिए जैसे पानी जिसे हमने आसमान से उतारा, फिर इससे ज़मीन की नबातात खूब मिलजुल गई, फिर वो चूरा चूरा हो गई जिन्हें हवाएं उड़ाए लिए फिरती हैं। और अल्लाह ताला हर चीज़ पे कुदरत रखने वाला है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला इदरिब का रूट वादराबा दर्ब से है, बामैनी मारना, यानी बात भी चूँकि कानों से जाके टकराती है तो इसलिए जब मिसाल भी बयान की जाती है तो उसके साथ यही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि मिसाल बयान कीजिए। और मिसाल कहते हैं किसी मिलती जुलती चीज़ के साथ किसी दूसरी चीज़ को समझाना। यहाँ दुनिया की मिसाल बारिश के पानी से समझाई है कि आसमान से बारिश हुई और इससे इतनी नबातात हुई कि खूब मिलजुल गई। बारिश के बाद आपने देखा है कि जब बारिशें जिन महीनों में बरसती हैं खूब घनी घास भी उगती है और पौधे भी खूब ग्रीन हो जाते हैं और बहुत खूबसूरत मंजर होता है। इसी मंजर का यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है कि दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल भी ऐसी है कि इंसान पर जब जवानी आती है खूब ताकत आती है, नेमतें मिलती हैं, हर चीज़ हसीन लगती है, लेकिन ये सब कुछ अल्लाह ताला सिर्फ हमें समझा रहे हैं कि हमेशा नहीं रहता। जिस तरह से ये सब्ज़ा ये हरियाली हमेशा नहीं रहती और कुछ ही के टाइम के बाद ये हरियाली क्या होती है कि आहिस्ता आहिस्ता इसका वक्त गुजरता है और सख्त हो जाते हैं पत्ते, फिर वो जो है जर्द होने लगते हैं, फिर वो ज़मीन पे गिर जाते हैं, पाँव के नीचे रौंदे जाते हैं, फिर हवा के साथ वो चूरा चूरा होके इधर उधर उड़ते फिरते हैं। इसी तरह से जैसे इस हरियाली की इस सब्ज़े की एक मुख्तसर मुद्दत है इसकी शादाबी की, तरोताज़गी की, बिल्कुल इसी तरह से इंसान की ज़िंदगी का भी जो है वो बहुत मुख्तसर वक्त है जब इसको अपनी तवानाइयाँ अपनी ताकतें अरूज पर होती हैं। फिर एक वक्त आता है कि आहिस्ता आहिस्ता तवानाइयाँ कम होने लगती हैं, सलाहियतें ख़त्म होने लगती हैं और फिर एक दिन इंसान जो है वो मट्टी के नीचे जैसे ये पत्ते उड़ते फिरते हैं इसी तरह इंसान जो है वो मट्टी के नीचे चला जाता है। और फिर अल्लाह ताला आगे कहते हैं वकाना अल्लाहु अला कुल्ली शैइन मुक़तदिरा कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। यही दुनिया की ज़िंदगी की हकीकत है। इंसान दुनिया में आता है, आहिस्ता आहिस्ता जवान होता है, ज़िंदगी की तरंग आती है, क़ुव्वत आती है, जवानी आती है, हर चीज़ खूबसूरत नज़र आती है, बहुत कुछ बनाता है, शादी करता है, बच्चे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ आहिस्ता आहिस्ता ज़वाल आने लगता है, क़ुव्वतें जवाब दे देती हैं और फिर क्या होता है कि इंसान जो है वो
بالکل بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ دنیا کی زندگی کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور بھی بہت جگہ سمجھایا، لیکن سورہ الحدید میں بہت خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے کہا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر، جان لو دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا اور زینت ہے، اور آپس میں فخر کرنا اور ایک دوسرے پر مال اور اموال اور اولاد میں کثرت جتانا ہے۔ اور پھر آگے یہی بتایا اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے بارش اور اس سے پیدا شدہ کھیتی کسانوں کو خوش کرتی ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے تو اسے زرد شدہ دیکھتے ہو، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ الحدید میں بھی بیان کیا۔ اگلی آیت میں ہے المال مال والبنون اور بیٹے زینت الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی کی رونق ہے، والباقیات اور باقی رہ جانے والی الصالحات نیکیاں ہیں، خیر بہتر ہیں عند ربک تیرے رب کے پاس، ثواباً بدلے کے طور پر، وخیر اور بہتر ہے عملاً امید لگانے کے اعتبار سے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مال اور اولاد دو چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صرف دنیا کی زندگی کی زینت ہے، مال سے ہی آپ دیکھیں ساری اشیاء زینت خریدی جاتی ہیں، اولاد سے بھی دنیا کی زندگی میں خوبصورتی ہوتی ہے، اگر اولاد نہیں ہوتی تو زندگی بے رونق ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان میں گم ہو کر یہ سب چیزیں دینے والے کو نہیں بھول جانا، اخروی زندگی کو نہیں بھولنا چاہیے، ان چیزوں پر ہی مگن ہو کر انہی پہ تکیہ کر کے آخرت کو نہیں بھلانا، کیونکہ یہ سب کچھ فنا ہو جانے والی ہیں، اور جو چیزیں باقی رہ جانے والی ہیں اور جو کام آنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا الصالحات، نیکیاں جو ہیں وہ ایسی چیز ہیں جو ثواب کے لحاظ سے بھی بہتر ہے اور امید لگانے کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ باقی رہنے والی چیزیں صرف نیک اعمال ہیں، نیک اعمال ہی ایسی چیز ہے جو ہر لحاظ سے بہتر ہے، اور اسی لیے اہل ایمان کو نصیحت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ المنافقون آیت نمبر 9 میں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ اب یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو وارن کیا ہے کہ یہ دنیا کی زینت اس میں کھو کر اپنی آخرت کو نہیں بھولنا اور اپنی آخرت کا خسارہ نہیں کرنا۔ کیوں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا سورہ شعراء میں یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من آتی اللہ بقلب سلیم، کہ اس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد، ہاں جو قلب سلیم لے کر آیا، پاک دل لے کے آیا، سلامت دل لے کے آیا، صرف وہی کامیاب ہوگا۔ اسی لیے ایک حدیث میں بھی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے، صدقہ جاریہ یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَوْمَ اور جس دن نُسَيِّرُ ہم چلائیں گے الجبال پہاڑ، وَتَرَى اور تم دیکھو گے الْأَرْضَ زمین کو، بارزۃً صاف میدان، وَحَشَرْنَاهُمْ اور اکٹھا کریں گے ہم انہیں، فَلَمْ تو نہیں، نُغَادِرْ ہم چھوڑیں گے، مِنْهُمْ ان میں سے، أَحَدًا کسی ایک کو بھی۔ اب یہاں پہ کہ پہاڑ چلائے جائیں گے، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے۔ سورہ الحاقہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے بتایا
کہ جب سور میں پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر ایک ہی چوٹ سے ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ پھر سورہ طور میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ سورہ طور کی آیت نمبر 10 میں جس دن آسمان تیزی سے حرکت کرنے لگے گا اور پہاڑ تیزی سے چلنے لگ جائیں گے، تو یہاں پہ پہاڑ جب ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، بالکل پراگندہ ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد زمین کیسی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ زمین کو صاف میدان دیکھیں گے، یعنی جب پہاڑ ہٹ جائیں گے جو اس کے اوپر ابھرے ہوئے ہیں اور زمین بالکل پلین صاف ہو جائے گی، چٹیل ہو جائے گی، تو سب سامنے ہوگا۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ سب نکال دے گی اور زمین جو ہے وہ خالی ہو جائے گی۔ اصل میں یہاں پہ قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر یہ سب کچھ کرنے کے بعد کیا کریں؟ ہم ان کو اکٹھا کریں گے، وَحَشَرْنَاهُمْ، ہم ان کو اکٹھا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، یعنی کسی کو بھی۔ اور نغادر کا روٹ غین ڈال رہا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو کسی خرابی کی بنا پہ چھوڑ دینا یا باقی چھوڑنا، یعنی کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا، مومن، فاجر، نیک، بد، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی اس دن اکٹھا کیا جائے گا۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس دن اکٹھا کریں گے، کیونکہ سورہ تکویر کی آیت نمبر 5 میں ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب جنگلی جانور اکٹھے کیے جائیں گے۔ یہاں پہ ایک حدیث ہے وہ بالکل اسی مضمون کو بیان کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم سب حقداروں کے حقوق ان کو ادا کرو گے، حتیٰ کہ اس بکری کا بدلہ بھی جس کے سینگ توڑ دیے گئے ہوں گے، سینگوں والی بکری سے پورا پورا بدلہ لیا جائے گا۔ صحیح مسلم۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأُورِدُوا، اور وہ پیش کیے جائیں گے عَلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کے سامنے، صفاً، صف بنا کر، لَقَدْ، البتہ تحقیق، جِئْتُمُونَا، لے آئے تم کو ہم، کما، جیسا کہ، خَلَقْنَاكُمْ، پیدا کیا ہم نے تمہیں، اول مرہ، پہلی مرتبہ، لقد، البتہ تحقیق، جئتمونا، آ گئے تم ہمارے پاس۔ یہاں پہ کیونکہ تمو کا جو ہے ضمیر جمع کی ہے، تو تم آ گئے ہمارے پاس، کما، جیسا کہ، خلقناکم، پیدا کیا ہم نے تمہیں، اول مرہ، پہلی بار، بلکہ زعمتم، گمان کیا تم نے، الن، کہ ہرگز نہیں، نجعلہ، ہم کریں گے، لکم، تمہارے لیے، موعدہ، وعدے کا وقت۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے، اور کس طرح سے پیش ہوں گے؟ صفاً، صفیں باندھے ہوئے پیش کیے جائیں گے۔ اب نقشہ دیکھیں کیا ہوگا، ہر کسی کو قبر سے باہر نکال لیا جائے گا، سب اکٹھے ہوں گے، پھر صفوں میں کھڑے کیے جائیں گے، لائن میں، یعنی ترتیب بنا کر، اور صفیں بھی اس طرح سے بنائی جائیں گی کہ کوئی کسی سے چھپ نہیں سکے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے لَقَدْ جِئْتُمُونَا، بلا شبہ، یقیناً تم آ گئے ہمارے پاس، آخر آ گئے نا ہمارے پاس۔ تم دنیا میں بھی ہمیں یاد نہیں کرتے تھے، غافل تھے، اطاعت نہیں کرتے تھے، اب پہنچے تو یہی ہو، اور وہ بھی کس حالت میں آئے ہو؟ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح سے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، یعنی جیسے پہلے تم اکیلا پیدا کیے گئے تھے، بغیر لباس کے، بغیر جوتے کے، خالی ہاتھ پیدا ہوئے تھے، آج ویسے ہی خالی ہاتھ ہمارے ہاں آ گئے ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قیامت کے روز لوگ ننگے پاؤں، بے لباس، بے ختنہ اٹھائے جائیں گے۔ تو میں نے عرض کی اللہ کے رسول، عورتیں اور مرد اکٹھے اور وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے؟ فرمایا عائشہ اس دن کی ہولناکیوں کا معاملہ اس سے زیادہ سخت ہوگا کہ کوئی ایک دوسرے کی طرف دیکھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ تم سب کو ایک دن اکٹھا کرنے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے کیا سمجھا تھا، أَلَمْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا، کہ تم کیا سمجھتے تھے کہ ہم تمہارے لیے وعدے کا کوئی وقت مقرر نہیں کریں گے. تم نے سوچا تھا کہ ہاں تم کبھی اکٹھے نہیں کیے جاؤ گے، ایسا ہرگز نہیں. آج تم سب ہمارے سامنے آ گئے ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَوُضِعَ، اور رکھی جائے گی، الکتاب، کتاب، فترا، تو دیکھیں گے، المجرمین، مجرمین یا مجرم، مشفقین، ڈرتے ہوئے، مما، اس میں سے جو، فیہ، اس میں ہے، وَیَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، یا ویلتنا، ہائے افسوس ہم پر، مالی، کیسی ہے یہ، مالی کیا ہے، لی میرے لیے، حاضل کتاب، یہ کتاب، یعنی کیسی ہے یہ میری کتاب، لا یغادر، نہیں چھوڑا، صغیرتن ولا کبیرتن، نہ چھوٹا نہ بڑا، الا مگر، احصاہا، شمار کیا ہے اسے، ووجدوا، اور وہ پائیں گے، ما عملوا، جو انہوں نے عمل کیے، حاضرا، حاضر، ولا یظلم ربک احدا، اور آپ کا رب کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرے گا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نامہ اعمال کا منظر پیش کر رہے ہیں کہ ہر ایک کا نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا، اور اس دن مجرموں کو دیکھیں گے، وہ اس سے بہت ڈر رہے ہوں گے، کیونکہ جو کچھ وہ کر چکے ہیں، تو اس وقت افسوس کریں گے اپنے اس پہ، اور کہیں گے ہائے ہماری بدنصیبی، ہماری کم بختی، یہ کیسا نامہ اعمال ہے، یہ کیسی کتاب ہے، کس طرح کوئی ہمارا چھوٹا جرم چھوڑا، نہ کوئی بڑا چھوڑا، ہر چیز اس میں لکھی ہوئی ہے، اور جو کچھ انہوں نے عمل کیے ہوں گے وہ حاضر پائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. ظلم کرنے سے مراد کہ ایسا نہیں ہوگا کہ انسان نے کوئی گناہ نہ کیا ہو تو اللہ نے اس میں لکھ دیا ہو، یا کوئی نیکی کی ہو تو لکھنا بھول گیا ہو. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے جو اس کو نامہ اعمال دیا جائے گا، اس میں ہر وہ بات ہوگی، وہی عمل درج ہوں گے جو اس نے کیے ہوں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13 میں کہتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے ہر انسان کا عمل اس کی گردن سے لگا دیا ہے. ہر انسان کا یعنی جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ گردن میں لٹکنے سے مراد کہ وہ اس کا لکھا جا رہا ہے، وہ چیک کیا جا رہا ہے. اور پھر مجرم جو ہے اس دن وہ بہت ڈری ہوئی ہوں گے، وہ بہت زیادہ اس دن خوفزدہ ہوں گے. کیوں کہ انہوں نے جو عمل کیے تھے وہ وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ انہوں نے عمل کیے تھے وہ حاضر پائیں گے. نماز کی کوالٹی کیا تھی، کتنی نمازیں پڑھی، کتنی چھوڑی، کس نیت سے پڑھی، سب ایون کہ نیتیں تک بھی اس دن تولی جائیں گی، سب اعداد و شمار موجود ہوں گے. اور انسان اپنے نامہ اعمال سے ڈرے گا کیوں؟ کیونکہ ہر کوئی اپنے دل کا حال جانتا ہے، اپنے اعمال کی نیت جانتا ہے، اپنی کوشش کا حال جانتا ہے. اور یہ بھی ڈر ہوگا کہ پتہ نہیں کون سا عمل جو کیے بھی ہے ان میں کون سے عمل قبول ہوں گے اور کون سے عمل ضائع ہوں گے. اس لیے افسوس کرے گا کہ میں نے زندگی کو کیوں ضائع کیا. حسرت ہوگی کاش میں اللہ کو راضی کر لیتا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ چھوٹے سے چھوٹا نہ بڑے سے بڑا، یعنی کوئی کسی قسم کا بھی کوئی چیز، یعنی یہاں تک کہ اگر کسی پر تمسخر سے یا مذاق میں ہنسے بھی اس طرح کے گناہ بھی لکھے ہوں گے، یا غیبت وغیرہ، یہ سب کچھ لکھا ہوگا. اب سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ چھوٹی بات جیسے کسی نامحرم کو چھونا، اور بڑی بات وہ کہتے ہیں سے مراد جیسے زنا کرنا، یعنی لمحے لمحے کا حساب گن گن کر لکھا ہوگا. اور آج کل یہ سمجھنا کچھ مشکل نہیں، جیسے آج ہمارے پاس ایک فون کی میموری میں کتنی سالوں کی جو ہے وہ ریکارڈ آ جاتے ہیں، تو اللہ کی جو ریکارڈ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ تیز اور کہیں زیادہ جو ہے محفوظ رکھنے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی حسرتوں سے اور اس دن کی پیشمانیوں سے بچائے، اور آج جو ہے ہمیں اس قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین.